बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे सेमेस्टर के अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत और सलामती से हों, हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तीसरे सेमेस्टर का पहला पर्चा जदीद शेरी अदब, जिस पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। आपने इसका मिड टर्म इम्तहान दिया और अब हम फ़ाइनल टर्म की तरफ जा रहे हैं। फ़ाइनल टर्म इम्तहान शायद मैंने पिछली गुफ्तगू में भी अर्ज़ किया था कि जुलाई के आखिरी हफ्तों में होंगे। उससे पहले आप अपनी 2 हफ्ते पहले आप अपनी असाइनमेंट्स जमा करवा दें। वो 30 जून की तारीख़ आपको दी गई है। कुछ लोगों ने मौज़ूआत के बारे में बात की है और बहुत सारे अभी रहते हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप इन शुआरा से हटकर जो सिलेबस के अंदर जो शायर शामिल हैं या जिनको शामिल किया गया है, आप इनसे हटकर जदीद शुआरा की मैं एक फ़हरिस्त आपको भेज देता हूँ या यहाँ पेश कर दूँगा। आप उन पर असाइनमेंट्स लिखिए। लेकिन इस वक्त तक मुझे जो मैसेज मिले हैं वो यही हैं कि जनाब इस पे कर लें वही मौज़ूआत जिनका हमारे सिलेबस के साथ ताल्लुक़ है कि जी हम नून मीम राशिद के फ़लाँ बगावत पे कर लें, मजीद अमजद के तस्वुर वक्त पे कर लें। देखिए कि यही बातें तो मैंने पिछली गुफ्तगू में भी मना की थी कि आपने इस तरह नहीं करना, और आज फिर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट्स के मौज़ूआत इन शुआरा के किसी भी पहलू से हट के लेने हैं। वो मजीद अमजद हो, नून मीम राशिद हो, फैज़ हो या मुस्तफ़ा ज़ैदी जो हैं। अगर आपको जदीद शुआरा नहीं मिल रहे इस सदी के या इनके मासरीन, तो मैं कम अज़ कम 10 लोगों की तो आपको लिस्ट भेज देता हूँ कि आप इनकी नज़्म पे बात करें या इनकी नज़्म के किसी एक पहलू को देखने की कोशिश करें, या इसकी चंद नज़मों की तफ़हीम जो है वो ज़्यादा अहम जो नज़में हैं वो कर दीजिए। तो ये मेहरबानी आप फरमाएं कि जो सिलेबस के अंदर शुआरा हैं, खुदारा आप इस बात से हट जाएं कि वही मौज़ूआत के राशिद की बगावत और फैज़ जो है वो उसका हसीन और हुस्न और हकीकत पसंदी का जो उसका इम्तिज़ाज है। देखिए ये वो बातें हैं जिन किताबें भरी पड़ी हैं। मजीद अमजद का तस्वुर कायनात क्या है, मुख्तलिफ मज़ामीन लिखे हुए हैं। आप एक मज़मून उठाएंगे मुझे दे देंगे, तो ऐसा ना करें। अपनी असाइनमेंट्स के मौज़ूआत आप उन शुआरा पर लें जो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं हैं, और फिर ये आप 20-25 दिन जो बाकी हैं जून के, इसमें आप अपनी असाइनमेंट्स लिख कर मुझे भेज दीजिए ताकि आपके फ़ाइनल टर्म से पहले ये चीज़ें आपके रिज़ल्ट में शामिल हो जाएं। तो हमारी गुफ्तगू मजीद अमजद पर हो रही थी। 20वीं सदी का बहुत मोतबर नाम, नज़्म के हवाले से इंतहाई अहम और बहुत
قد اور شخصیت، جن کی غزلیں بھی بہت اچھی ہیں، لیکن نظم نے مجید امجد کو ایک انفرادیت دی، اور ایسے شعراء میں ان کا شمار ہو گیا، یا ایسے شعراء میں ان کی نظم نے انہیں شامل کر دیا کہ جو کسی تحریک سے وابستہ نہیں ہے۔ اور یہ نہ وابستہ ہونا راشد کے لیے، مجید امجد کے لیے، یا اور کچھ لوگ جو ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو پچھلی گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ مجید امجد جو ہیں وہ زمانہ حال کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مجید امجد کے ہاں زمانہ حال کی بڑی وقت ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ نظم امروز جو ہے اس سے میں کچھ پیش کروں گا۔ تو پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ انتخاب آپ کے سامنے آپ کو دکھایا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ کلیات مجید امجد مرتبہ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس انتخاب میں بھی یہ نظمیں شامل ہیں جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ تو یہاں سے امروز نظم جو ہے اسے ہم کچھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اسے اپنے اس لیکچر میں کوٹ کر لیں کہ امروز، جس کا تعلق، لفظ کا تعلق ہی زمانہ حال سے ہے، تو ابد کے سمندر کی ایک موج جس پر میری زندگی کا کمل تیرتا ہے، کسی انسنی دائمی راگنی کی کوئی تان، آزردہ آوارہ برباد، جو دم بھر کو آ کے میری الجھی الجھی سی سانسوں کے سنگیت میں ڈھل گئی۔ زمانے کی پھیلی ہوئی بے کراں وسعتوں میں یہ دو چار لمحوں کی میعاد، طلوع و غروب ماہ و مہر کے جاودانی تسلسل کی دو چار کڑیاں، یہ کچھ تھر تھراتے اجالوں کا روماں، یہ کچھ سنسناتے اندھیروں کا قصہ، یہ جو کچھ کہ میرے زمانے میں ہے، اور یہ جو کچھ کہ اس کے زمانے میں ہوں، یہی میرا حصہ ازل سے ابد کے خزانوں سے ہے، بس یہی میرا حصہ۔ ایک اور بند اسی نظم سے، یہ صحبائے امروز جو صبح کی شہزادی کی مست انکھڑیوں سے ٹپک کر بطور حیات آ گئی ہے، یہ ننھی سی چڑیاں جو چھت پہ چہکنے لگی ہیں، ہوا کا یہ جھونکا جو میرے دریچے میں تلسی کی ٹہنی کو لرزا گیا ہے، پڑوسن کے آنگن میں پانی کے نلکے پہ یہ جو چوڑیاں چھنکنے لگی ہیں، یہ دنیائے امروز میری ہے، میرے دل زار کی دھڑکنوں کی امی ہے، یہ اشکوں سے شاداب دو چار صبحیں، یہ آہوں سے معمور دو چار شامیں، انہی چلمنوں سے مجھے دیکھنا ہے، وہ جو کچھ کے نظروں کی زد میں نہیں ہے۔ یہ زمانہ حال کے حوالے سے جو مجید امجد کے خیالات ہیں، تصورات ہیں، اس نظم کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے۔ اب مجید امجد کی شاعری میں جو حیت کا ایک تجربہ یا نیا تجربہ، یا مجید امجد کے ہاں حیت نگاری کی انفرادیت، اس پہ بہت سارے مضامین ملتے ہیں، بہت لکھا گیا ہے، اس پہ مختصر بات کرتے ہیں کہ مجید امجد کے ہاں آغاز شاعری سے لے کر وفات سے چند سال پہلے تک حیت کی درجنوں شکلیں ملتی ہیں، کلاسیکی نظم کی روایتی حایتیں،
یعنی قطع، مثنوی، مثلث، مربع، مخمس، ترکیب بند اور ترجیح بند میں مشق کرنے کے بعد انہوں نے مغربی شاعری کے اتباع میں سٹینزا سے راشد نے بھی استعمال کیا ہے کہ بہت سی شکلیں برتی ہیں، پھر کلاسیکی حیتوں اور سٹینزا حیتوں کا امتزاج کر کے نئی حیتیں بنائی ہیں، یہ ایک فنکاری ہے۔ پھر پابند اور آزاد نظموں کی ترکیب سے نت نئی حیتوں کے تجربے کیے، جن میں بعض حیتیں بڑی پیچیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بناوٹ کا، تصنع کا، شعوری طور پر کسی چیز کو بنانے کا یہ احساس بہت کم ہوتا ہے مجید امجد کے، کہ یہ چیزیں بنائی بھی ہیں انہوں نے، لیکن ان میں بناوٹ کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ایک خود رو چیزیں جیسے ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ان کے ہاں آئی ہیں۔ 1968 سے مجید امجد نے ان حیاتی تجربات کو ختم کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ میں وہ رکھ دیتا ہوں کہ بحر متقارب ایک ہے شاعری کا ایک فنی خوبی ہے، جس میں فعل، فعول اور فا وغیرہ کے جو ارکان ہیں ان کے امتزاج سے آزاد نظمیں لکھی، اور وفات تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ان نظموں میں آہنگ نثر کے بہت قریب آ گیا ہے، اس کے باوجود اس اسلوب کی بعض نظمیں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ایک آسان سی نظم ہے، گوشت کی چادر جو ہے اس کا عنوان ہے، نام ہے اس کا۔ تو گوشت کی چادر لچکی، اس پر ایک دو گہرے شکن پڑے، اور بیل اب نالے سے باہر تھا، اس کے لوہے کے بازو اور شانے، اور سفید سی کھال، اور وہ خم کھائے ہوئے سینگ، اور وہ جسہ جیسے گوشت کی چادر، اور وہ اس کا وجود بے پندار، بے پرواہ، حل کا اہل، جیوٹ اور مگن، جانے کب سے، جب سے کالی دھرتی پر چیتے گوشت کی ایک چادر لچکی ہے، انسانوں نے سکھ کی فصلیں کاٹی ہیں۔ مجید امجد بنیادی طور پر نظم نگار ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم ان کی نظم پہ ہی بات کر رہے ہیں، ایسے یہ ہے کہ ایک بات ہے، چونکہ ابھی ہم نے مجید امجد کے بہت سارے موضوعات دیکھنے ہیں، خصوصاً تصور کائنات، تصور وقت، اور مجید امجد کی نظم کی مزید کچھ خوبیاں۔ تو یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ان کی غزلیات جو ہیں ان سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے معاصر نظم نگاروں میں فیض ایسے اعلیٰ درجے کی غزل کو بھی ہیں، مگر راشد اور اختر الایمان غزل کو نہیں ہیں۔ میرا جی اور حلقہ ارباب ذوق کے کئی نظم نگاروں نے غزلیں بھی کہی ہیں، مگر مجید امجد کی غزلیں اپنی گہرائی، دردمندی، منفرد لہجے اور نئے پن کی وجہ سے اہمیت رکھتی ہیں۔ چونکہ موضوع ہمارا نظم ہے تو غزل سے ایسے ہی بس چند شعر سن لیجئے کہ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا،
میٹھے مستانے زمانے، کب آئیں گے وہ من مانے زمانے۔ سلگتے جاتے ہیں چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں، مثالے چہرہ پیغمبراں گلاب کے پھول۔ دل سے ہر گزری بات گزری ہے، کس قیامت کی رات گزری ہے۔ اور پھر ایک شعر جو بہت محفلوں مجلسوں میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ تو یہ مجید امجد کی غزل کے اشعار ہیں۔ اب جو ان کا شب رفتہ مجموعہ ہے شاعری کا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک بات کی ہے، آپ بھی سن لیجئے کہ میں نے بہت کم ایسے شاعر دیکھے ہیں جن کے یہاں زندگی کی ہولناک سنجیدگی اور مقدر کی ستم آرائی کے ایسے دردناک تصورات موجود ہوں، اس کے باوجود اس کے قاری کا مجموعی تاثر ان بساط میں اتنا ڈوب کر باہر آتا اور مطمئن ہوتا ہو جتنا امجد کے کلام سے ہو۔ امجد زندگی کو بس بھرا رس کہتا ہے، مگر اس کے کلام میں رس رچا ہوا ہے کہ بس کی تاثیر منفی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے کہ ڈاکٹر اب ایک اقتباس ڈاکٹر وزیر آغا کا اس میں بھی مجید امجد کی شاعری کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجید امجد نے جس آفاقی شعور کا مظاہرہ کیا وہ اقبال کے بعد مجید امجد ہی کی نظم میں پوری طرح اجاگر ہوا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اقبال کا رویہ فلسفیانہ ہے، جبکہ مجید امجد نے سائنسی سوچ سے استفادہ کیا ہے۔ تو یہ ان کی شاعری میں کے بارے میں یہ جو دو باتیں ہیں انتہائی اہم ہیں، بہت معنی خیز ہیں۔ دیکھیے ایک دو اقتباس اور سن لیجئے کہ جو مجید امجد کی شاعری پر مجموعی طور پر تعلق رکھتے ہیں یا مجموعی طور پر اس کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان میں شہزاد احمد لکھتے ہیں کہ میرا جی فیض اور راشد نے اپنے مکاتب فکر کو جنم دیا ہے۔ اس عہد کے بیشتر لکھنے والے ان تینوں میں سے کسی نہ کسی کے پیچھے لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں، مگر مجید امجد نے نہ کسی کی تقلید کی ہے اور نہ کسی کو اپنی تقلید کی ترغیب دی ہے۔ مجید امجد ابھی تک بہت نیا ہے، جبکہ میرا جی فیض اور راشد پرانے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح نظم پہ بات کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم ابھی آزاد نظم پہ بات کر رہے تھے، تو امجد اسلام امجد نے مجید امجد کے بارے میں یہ کہا کہ نئی نظم اور آزاد نظم کے سلسلے میں کچھ سکہ بند نام بار بار دہرائے جاتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان سب سے زیادہ اہم اور دور رس اثرات کا حامل کام مجید امجد نے کیا ہے۔ ان کی شاعری کے موضوعات تکنیک، نظم کی فکری اور فنی ترتیب، نئے اسالیب کی طرف بے جھجک پیش قدمی
اور سب سے بڑھ کر زندگی بھر ایک نئے لہجے کی تلاش کا عمل وہ بنیادیں ہیں جن پر مستقبل کی شاعری کو اپنے کاخ کو بلند کرنے ہیں۔ دیکھیے، مجید امجد نظم کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت معتبر نام ہے۔ مجید امجد کے ہاں علم فلکیات جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ فطرت کے ساتھ مجید امجد کا لگاؤ، قدرت کے ساتھ، قدرتی چیزوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو مجید امجد کی ایک بے لوث محبت ہے، یہ ان کی پوری شاعری میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو معروف کرنے کا جو ایک بے نیازی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجید امجد محفل اور مشاعرے کے شاعر نہیں تھے، وہ اس چیز سے بے نیاز اور بے پرواہ تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ مجید امجد کو ان کی زندگی میں شاید اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی بعد میں اب ان کو مل رہی ہے۔ اب جو دیکھیے کہ یہ ان کا حق ہے۔ مجید امجد کی نظم پر، مجید امجد کی غزل پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور مزید ابھی ضرورت ہے کہ مجید امجد کی شاعری کی تفہیم کی جائے۔ تو شاعری کو ابھی مجید امجد کی شاعری میں بہت سے ایسے ابہام موجود ہیں کہ جن کی تفہیم کی ضرورت ہے۔ تو مجید امجد کے دو تصورات، یا تیسرا بھی اس میں شامل کر لیجئے کہ مجید امجد کی نظم نگاری پر ایک مجموعی گفتگو، یہ ابھی ضرورت ہے۔ مجید امجد اس کی شاعری کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ان پہ بھی بات کی جائے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ مجید امجد کائنات کے بارے میں اور وقت کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، اور ان کی نظم نگاری میں مزید کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں شامل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ گفتگو ختم کی جائے، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ نظمیں ہم اس دفعہ جو آپ کا فائنل ٹرم امتحان ہے، اس میں بطور متن جو ہے وہ تشریح کے لیے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ مجید امجد کی کون کون سی نظمیں شامل ہیں اور مصطفیٰ زیدی کی کون کون سی نظمیں شامل ہیں، جنہیں ہم دیکھیں گے بطور متن، انہیں ہم پڑھیں گے کہ وہ بھی پیپر میں شامل کی جا سکے۔ تو مجید امجد کی 4 نظمیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، ایک پنواڑی، ایک نیاد نو، ہڑپے کا ایک کتبہ، اور امروز پہ کچھ بات ہوئی ہے، پنواڑی پہ بھی ہو چکی ہے، نیاد نو اور ہڑپے کا ایک کتبہ، انہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان 4 نظموں کا کم از کم متن جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح مصطفیٰ زیدی کی جو 4 نظمیں ہیں، نوروز، پرچھائیاں، زخم سفر، نئی آبادی، یہ بھی متن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس دفعہ آپ کے امتحان میں کچھ متن بھی شامل کیا جائے۔ تو یہ 4 نظمیں اور 4 مصطفیٰ زیدی کی 8 نظموں کا متن بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب اسائنمنٹ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 نام تو ضرور آپ دیکھیں
اخترالایمان جو ہیں انہیں نظم نگاری کے حوالے سے دیکھیں، اور تصدق حسین خالد جو ہیں انہیں نظم کے حوالے سے دیکھیں۔ پھر جیلانی کامران جو ہیں انہیں آپ ضرور دیکھیے اس خصوصاً اسائنمنٹ کے حوالے سے۔ پھر ایک نام ہے شاد عارفی کا، انہیں بھی دیکھیے۔ حفیظ جالندری کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور عبدالمتین ایک نام ہے جدید شاعری میں نظم کے حوالے سے، اسے بھی آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ مختار صدیقی کا ایک نام ہے، خصوصی طور پر حلقہ ارباب ذوق میں یہ نام آتا ہے، انہیں بھی دیکھیے۔ ضیاء جالندری کا نام ہے، یہ بھی حلقہ ارباب ذوق کی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور بھی کچھ نام جو ہے میں انشاءاللہ ایک فہرست آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک لسٹ، تو آپ مہربانی کر کے ان موضوعات پہ بات کریں، نہ کہ وہ موضوعات جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں یا وہ موضوعات جن پر پوری اسائنمنٹس بنی ہوئی ہیں یا مضامین لکھے ہوئے ہیں، آپ اسی طرح لکھ کے انہیں بھیج دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اور آج پھر آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ایک موضوع جو ہے وہ مجید امجد کا عموماً کتابوں میں نہیں ہے یا اس پہ کم بات کی جاتی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو عجز و انکسار جو ہے، یا مجید امجد کا تصوف کے ساتھ تعلق کیا تھا، ان چیزوں کو بہت کم زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھی جائے گی۔ یا پھر مجید امجد کا جو تصور حسن ہے، اس پہ بھی بہت کم بات کی جاتی ہے، تو انہیں بھی ہم بہت مختصر اپنی گفتگو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی گفتگو میں مجید امجد کا جو مجید امجد کی نظم گوئی جو ہے، اور خصوصاً یہ جو دو تین باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ ان کے تصوف کے حوالے سے، ان کے تصور حسن کے حوالے سے، اور عجز و انکسار کے حوالے سے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔